अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो के पोल सेंटर में मां आहियां सिकंदर हुलियो। अॼु असीं पंहिंजे प्रोग्राम के अंदर जे टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं उन खां अॻु मां कुछ ॿ चार ॻाल्हियूं गुज़ारिश करण पे चाहियूं। कल्ह मुल्क के तारीख़ जो हिकु अनोखो ऐं हिकिड़ो खौफ़नाक ज़िलज़िलो आयो जंहिं मुल्क के कई बुनियादनि खे हिलाए छॾियो। बलूचिस्तान जे ईरान सां बॉर्डर वारे शहर में जेका मश्केर में तबाही आई आहे उन ते पूरो मुल्क गमज़दा ऐं अफ़सरदा आहे। पर उन खां वधीक जेको गम ऐं ॾुख कल्ह सुबुह जो ख़ुज़ार जे इलाइक़े में आयो जिते सनाउल्लाह ज़हरी जो काफ़िलो ते हमिलो थियो ऐं हमले खां पोइ शाम जो उते ज़हरी ख़ानदान अटैक हेठि हो, हमले हेठि हो ऐं शाम जो वरी पेशावर में बिलौर ख़ानदान हिकु दफ़ो ॿीहर पेशावर में हिकु आपघात हमले जो शिकार थियो। ही इलेक्शन जीअं जीअं वेझो अची रही आहे उन जे अंदरि काफ़ी अञा वधीक तशद्दुद जा, वायलेंस जा ऐं मुख़्तलिफ़ तरह जा वाक़िया थी रहिया आहिनि। इन्हनि समूरनि मामलनि जो पंहिंजे जाइ ते इलेक्शन सां तालुक़ु ज़रूरु आहे, पर अॼु जेको अॼोको ॾींहुं हो उहो इलेक्शन जे हवाले सां इंतिहाई अहम हो, छो जो जेके DROs वटां जेके अपीलूं रद्द थियूं या क़बूल थियूं उन्हनि ते जेके एतिराज़ आहे ट्रिब्यूनल बैचिस जे अंदरि चइनी सूबनि जे अंदरि उहो उन्हनि जो ॿुधण जो आख़िरी ॾींहुं हो। अॼु तमामु वॾा सेटबैक्स मुल्क जे अंदरि आया आहिनि। हिकिड़ो वॾे में वॾो सेटबैक जनरल मुशर्रफ वारो जेको तव्हांखे असीं अर्ज़ु करे चुका आहियूं। जनरल मुशर्रफ अॼु ख़ुदि कोर्ट जे अंदरि मोहतरमा भुट्टो जे केस जे अंदरि रावलपिंडी जे अदालत में पेश बि थियो आहे। उन सां गॾोगॾु जनरल मुशर्रफ ते जे आर्टिकल 6 वारे केस जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट वफ़ाक़ पाकिस्तान खे चयो आहे त हू पंहिंजो जेको बि फॉर्मल ऐं जेको बाज़ाब्ता जवाबु आहे उहो ॾियारे मोकिलनि। इहे सभु वाक़िया पाकिस्तानी सियासत सां इंटररिलेटेड आहिनि। इन जो तालुक़ु इंतिहाई गहरो आहे, छो जो 11 मई ते जेका इलेक्शन थियण वञी रही आहे उन जे अंदरि इन्हनि समूरनि पासनि समूरनि रुखनि जो ज़रूरु असरु हूंदो। पर अॼोकी इलेक्शन जे हवाले सां असां अॼोकी जेका टॉपिक आहे उन में असीं ख़ासि पंहिंजो फोकस रखंदासीं औरतुनि जे हवाले सां त 2011 ऐं या 2012 या हिन वक़्तु 2013 वारी इलेक्शन जी सूरत हाल में 2008 ऐं 2 जे भेट में औरतुनि जी पाकिस्तान जे अंदरि शिरकत ऐं उन्हनि जी जेका नुमाइंदगी आहे उहा केतिरी हद ताईं बहितर थी आहे, बहितर न थी आहे ऐं मुल्क जे अंदरि जेके औरतुनि सां हिन सॼो जो सॼो जेको इलेक्शनी महाज़ आहे उन में जेके चैलेंजिस आहिनि, जेके उनखे मुश्किलातूं ऐं ललकारूं आहिनि उहे कहिड़ियूं आहिनि। मूंसां गॾु स्टूडियो में 2 इंतिहाई मोज़िज़ महिमाननि जॉइन कयो आहे। उहे 2 औरत आहिनि प्रोफेशनल्स। मूंसां गॾु पहिरीं जेका महिमान आहे उहा आहे प्रोफेसर फरखंदा औरंगज़ेब। पाण मैनेजर आहिनि लेजिस्लेटिव वॉच औरत फाउंडेशन जा ऐं हुननि जी तमामु वॾी गहरी नज़र रही आहे औरतुनि जे इशूज़ ते, स्पेशली औरतुनि जी पार्लियामेंट ऐं असेंबलियुनि जे अंदरि नुमाइंदगी ते। असां सां गॾु अॼु ॿी महिमान आहे मोहतरमा मदीहा फरहान। हूअ हिकु जर्मन थिंक टैंक डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल जी इस्लामाबाद में नुमाइंदा आहे ऐं औरतुनि जे हवाले सां ऐं उनजे डेटा जे हवाले सां ऐं उनजी नुमाइंदगी जे हवाले सां हिननि ॿिन्ही असांजे महिमाननि जो ख़ासि कमु रहियो आहे। अॼु असीं पंहिंजे प्रोग्राम जे अंदरि गुफ़्तगू कंदासीं त हुननि जो छा मौक़िफ़ आहे ऐं 2013 जे अंदरि औरतुनि जी जेका पार्टिसिपेशन ऐं शिरकतदारी आहे इलेक्शन में उहे कहिड़ा चैलेंजेस ऐं ललकारूं महसूस कनि थियूं। बहुत शुक्रिया आपका फरखंदा साहिबा और मदिया। आपसे बात शुरू करेंगे। जी शुरू कीजिए। आप क्या समझती हैं कि 2013 की इलेक्शन 2008 और 2 के निस्बत औरतों के हवाले से कितनी मुख्तलिफ है? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में 71 से ले के आज तक बहुत मुख्तलिफ इलेक्शंस देखे हैं और बहुत सारी हैसियतों में। मिसाल के तौर पे 71 में पोलिंग एजेंट थी और किसी एक मखसूस पार्टी के हनीफ रामे साहब के हलके से। आप पॉलिटिकल एजेंट कहाँ पे थे? कोयटा में थे? कोयटा से जी। तो हनीफ रामे साहब कोयटा से इलेक्शन लड़े थे? नहीं, हनीफ रामे साहब पंजाब से लड़े थे। ट्रैवल करके हमने उनको कवर करने के लिए आए थे। तो इसके अलावा ये कि एज पोलिंग स्टाफ, एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एज वोटर, बहुत सारी हैसियतों में मैंने ये देखा। ख़ुसूसन 2008 के इलेक्शन और इस इलेक्शन के दरमियान एक गहरा रब्त है। रब्त ये है कि 2008 से 2013 का जो पाकिस्तान था वो जमहूरी पाकिस्तान था। अब जितनी भी आप इस दौर को अंडरमाइन कर लें या इसको आप को कहें कि ये शायद बहुत उम्दा नहीं था, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी फतह थी कि हमारे मुल्क में पहली बार किसी जमहूरी हुकूमत ने अपना हैंडिंग ओवर इक़्तिदार का और टेकिंग ओवर जो था वो पुरअमन तरीके से मुकम्मल होने के बाद किया। अब 2008 में जो हमने गलतियाँ देखी और सीखी उनसे सबक हासिल करते हुए 2013 का जो इलेक्शन है
میرے خیال میں یہ ایک بالکل مختلف الیکشن ہے جو ملک کی تاریخ کے باقی الیکشنوں سے منفرد ہوگا. اس میں جو عورتوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں ذرا مدیہ سے, اس پہ لیں ان کا ٹیک. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 2008 یا 2002 یا باقی ماندہ جو ماضی میں الیکشنز ہوئے ہیں, 2013 ان دا کانٹیکس آف وومن, وہ کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بہت امپورٹنٹ اسٹیپس لیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں عورتوں کے بارے میں جو ڈیٹا ہے وہ اس دفعہ فراہم کیا جائے گا ECP کی طرف سے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ ECP اب پولنگ اسٹیشن وائز جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا پرووائڈ کرے گا, عورت مرد اور کی جو تفریق ہے ٹرن آؤٹ کے اوپر, ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر. پہلے یہ ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. جب تک ہمارے پاس یہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوگا ہم عورتوں کی شمولیت کو کس طرح سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو اس دفعہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس الیکشن میں ہوگی, اور اس کا امپیکٹ بھی بہت اچھا ہوگا انالیسس کے لیے. تو یہ ہے. اور دوسرا چیلنجز ابھی بھی ہیں کافی عورتوں کے لیے, جس طرح کہ پولنگ کے وقت عورتوں کے جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کی سیکورٹی کا, پولنگ سٹاف جو ہے ویمن پولنگ سٹاف کی اویلیبلٹی کا, پولنگ اسٹیشن کی ایکسیسیبلٹی کا خواتین کے لیے. تو یہ ابھی تک چیلنجز ہیں عورتوں. اچھا پروفیسر صاحبہ, یہ ہمارے پاس ووٹر لسٹ پڑی ہے فائنل الیکشن کمیشن کی. اس کے اندر اب بھی جو فرق نظر آتا ہے 8 کروڑ 61 لاکھ میں سے 4 کروڑ 85 لاکھ تو مردوں کے ووٹ ہیں اور 3 کروڑ 75 لاکھ عورتوں کے ووٹ ہیں. ابھی بھی 10 ملین 1 کروڑ کا ڈفرنس. تو آپ پاکستان کی جو آبادی ہے پاپولیشن وہ تو 49-51 کے مارجن سے ہے. تو یہ 1 کروڑ کی ڈفرنس ان کی نمائندگی کو کہیں متاثر تو نہیں کر رہی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یقیناً متاثر تو کر رہی ہے, لیکن آپ اس کو اگر تقابلی جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے 2008 کے الیکشن میں عورتوں کی شمولیت کا جو تناسب تھا وہ کہیں کم تھا. ہم ان اقدامات کو قطعی طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے جو الیکشن کمیشن نے نادرا کے ساتھ مل کر عورتوں کی زیادہ شرکت کے لیے کیے ہیں. مثال کے طور پہ نادرا کے ساتھ جو ان کی ایک MOU ہے, اس کے تحت ہر وہ بندہ جو CNIC لے گا یا رجسٹر ہوگا وہ آٹومیٹیکلی ووٹر لسٹ میں رجسٹر ہوگا. تو اسی کے پیش نظر نادرا نے عورتوں کے CNIC بنانے کے لیے وہ تمام اقدامات کیے جو ہمارے. نہیں آپ میرا خیال 2 چیزیں مکس کر نہیں, آپ نے اگر آپ CNIC بناتے ہیں تو آپ کا ووٹر لسٹ میں آٹومیٹک اندراج نہیں ہوتا. ووٹر لسٹ میں اندراج کے لیے آپ کو الگ سے جانا پڑتا تھا ابھی. لیکن جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم CNIC لیتے ہیں نادرا سے تو آپ انٹائٹل ہوتے ہیں ووٹرز لسٹ کے اندر اندراج کرانے کے لیے کہ آپ ایک ووٹر ہیں. اس کے ساتھ لیکن آپ کو جانا پڑتا ہے اندراج کے جی پہلی جو جانا پڑتا ہے. لیکن پہلا جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری بیشتر عورتیں اس لیے نہیں ووٹ ڈال سکتی کیونکہ قومی شناختی کارڈ ووٹ ڈالنے کی ایک بنیادی شرط ہے. اس شرط پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے وہ محروم رہ جاتی ہیں. ابھی جو اقدامات کیے ہیں نادرا نے اور جو اس نہج پہ ہیں کہ جسے ہم ہنگامی بنیادیں بھی کہہ سکتے ہیں, انہوں نے موبائل ٹیم بنائیں جا کے جو جگہ جگہ گاؤں شہر عورتوں کے لیے جہاں ان کی نقل و حرکت جو ہے وہ مشکل ہے, لوگوں کے عورتوں کے ووٹ کا CNIC کا اندراج کیا اور ان کو رجسٹر کر کے CNIC فراہم کیے. اور اس کے لیے جو مزید ہنگامی اقدامات انہوں نے کیے اس میں یہ تھا کہ عورتوں کا عملہ بھرتی کیا گیا جو ان موبائل وینز میں جائے گا اور عورتوں کے CNIC رجسٹریشن کی آپ بات کر رہے ہیں. رجسٹریشن دیکھیں نا, اگر رجسٹریشن کے لیے پازیٹیو اقدامات کیے ہیں اور زیادہ عورتوں کے پاس اگر آپ کا CNIC ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو امکانات ہیں زیادہ عورتوں کے ووٹر ہونے کے ان میں اضافہ ہوا ہے, زیادہ ہوگا عورتوں کا بنسبت باقیوں کے, کیونکہ اب ان کے پاس ایک بنیادی دستاویز ہے جو انہیں ووٹر بنا سکتی ہے. یعنی وہ محرومی نہیں ہے. اگر اور کوئی وجوہات ہوں تو وہ بہت ساری ہیں جنہیں ہم شمار بھی کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم الیکشن کمیشن نے اور نادرا نے اور سول سوسائٹی نے
بہت سارے ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے زیادہ عورتوں کو ووٹرز لسٹ میں شامل کیا جا سکے. اچھا مدیہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، فار ایگزامپل پاکستان کی کمٹمنٹ سیڈا کے ساتھ بھی ہے، جو کنونشن ہے اگینسٹ ڈسکریمنیشن آف آل پاسبل جو بھی ہے اگینسٹ وومن، وہ ہم 1996 سے ہم اس کو سائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ سمجھتی ہیں کہ اس الیکشن کے اندر وہ جو کمٹمنٹ ہماری ہے انٹرنیشنل لیول کی، وہ کوئی مٹیریلائز ہو پا رہی ہے؟ میں یہ سیڈلی ابھی ہمارے بہت سارے گیپس ہیں سیڈا کی امپلیمنٹیشن میں جو ہیں ابھی تک، جس طرح کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سپرفیشلی چینج ہوئی ہیں، لیکن جو ان پریکٹس ہو رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور وہ اس جو سیڈا ہے اس کی امپلیمنٹیشن پر نہیں اترتا ہے. سیڈا کے ایک اس کی ٹرمنالوجی تھی کہ ٹو ٹیک آل اپروپریٹ میئرس. اب اپروپریٹ میئرس کیا ہو سکتے ہیں الیکشن کے؟ اس کے کانٹیکس میں کیا کام ہوگا؟ بالکل، ایک تو یہ کہ جب یہ لکھا ہوا ہے کہ the state must take all appropriate measures، اس کے اندر اسٹیٹ کے اندر آتا ہے کانسٹیٹیوشنل باڈیز جس طرح کہ ECP، ٹھیک ہے، اسٹیٹ میڈیا بھی آتا ہے، اس کے اندر پارلیمنٹ آتا ہے، جو بھی گورنمنٹ اسٹرکچرز ہیں وہ آتے ہیں. جو سیڈا کی جنرل ریکمنڈیشن ہے وہ آپ کو ایک گائیڈنس فراہم کرتی ہے کہ آپ اس ٹریٹی کو کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس حساب سے یہ ایک گائیڈنس ہوتی ہے کہ یہ آپ میجرز لے سکتے ہیں. فار انسٹنس ہمارے یہاں ایک میجر ہے ریزروڈ سیٹس خواتین کے لیے پارلیمنٹ میں، لیکن یہ صرف ایک میجر ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کافی اس کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ افیکٹو ہے کہ نہیں ہے. اب جس طرح اگر آپ خواتین کے جو ڈائریکٹ الیکشن خواتین کی ہوتی ہے، اب 2008 کو ہی لے لیں، اس میں 16 خواتین تھی ڈائریکٹ الیکشن کے اوپر، جو پاکستانی جو پارلیمنٹ ہے اس کی 5.8%، 6% بنتی ہارڈلی. تو وہ اب وہ جو بیجنگ ڈکلیریشن اور باقی طرح کی کمٹمنٹس ہیں اس میں تو آپ کو جانا چاہیے 30%. تو وہ والی بات تو وہ تو ہم تو اس سے کہیں ابھی بھی نیچے ہیں. بیجنگ ڈکلیریشن کے 30% کا جو تھریش ہولڈ ہے ہم ریزروڈ سیٹس میں لا کے بھی اس کے اندر سے بہت کم ہیں ابھی. اچھا پروفیسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ایک دم سے 30% ہم نیشنل اسمبلی وہ تو ایک بینچ مارک ہے، میں نہیں، بینچ مارک ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں 33% خواتین رکھی ہوئی ہیں، 17% جو ہے وہ ہمارا جو ہے کوٹا ہوگا خواتین کے لیے. جنرل سیٹ تو آف کورس اوپن ہے، وہ جتنا چاہیں وہ کریں. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے اس بینچ مارک تک فگر کو پورا کریں جو کہ 30% ہم نے نیشنل پلان آف ایکشن میں کمٹ کیا ہے بائی 2015. اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی نہیں فنکشنل، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی تعلیم و تربیت کی ایک بیسک نرسری ہے جس سے عورتیں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے گروم ہو کے اگلے اپنے سیاسی اہم رول کے لیے تیار ہوتی ہیں. لوکل گورنمنٹ کی تو اپنی جگہ پہ ہے اپنا فرکندا بات. ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے الیکشن کو، اور یہ کہاں سے آئیں گی؟ اچھا اس میں دیکھیں اس وقت نیشنل اسمبلی کی 342 سیٹس میں سے 60 سیٹیں تھی خواتین کے لیے. اب ہماری سینٹ 104 ممبرس پہ ہے مشتمل، اس میں 17 سیٹیں ہیں عورتوں کے لیے. تو وہ مطلب وہ تو ایک طرح سے ایک ریزرو کوٹے پہ تو جائیں، لیکن جنرل سیٹس پہ جائیں تو وہ نمائندگی سینٹ کے اندر تو بالکل ہی منظم ہو چکی ہے یا ہے نہیں. نیشنل اسمبلی کی میں نے آپ کو 16 بتائی. تو وہ اس الیکشن میں کوئی آپ کو لگ رہا ہے؟ ہاں نہیں، اس الیکشن میں مجھے امید ہے کہ بہت بہتری کی توقع ہے، اس لیے کہ اب دیکھیے باجوڑ سے نہیں. آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ کتنے کینڈیڈیٹس فیمیل کینڈیڈیٹس؟ دیکھیے ابھی تک یہ کوٹا جو ہے، ابھی تک جو یہ کوٹا ہے یہ ڈس ایگریٹڈ فارم میں ریلیز نہیں ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. لیکن جو چیدہ کیسز ہمیں پتہ ہے، جو انوویٹو کیسز ہیں، جو انوکھے کیسز ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ کو باجوڑ سے بادام زری خاتون نے اپنے پیپرز جمع کرائے ہیں. سندھ حیدرآباد سے جو ہے وہ کوہلی ہے ہماری، ویرو کوہلی بھی کر رہی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ سندھ یہی KPK سے نصرت خاتون ہے جو الیکشن جنرل. تو بات یہ ہے کہ ایک انوویٹو سٹیپ ہوا ہے. لیکن آپ میری اس پرانی بات کی طرف جائیے جہاں میں نے یہ کہا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم وہ سسٹم ہے جو آپ کے ہائر ٹیئرز کے لیے
نرسری ہے تیار کرتا ہے خواتین کو الیکشن کے رول میں اہمیت دینے کے لیے. تو ضرورت اس بات کی ہے گو کہ ابھی وہ سسٹم ان ووگ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو خواتین اس وقت اسمبلیوں میں آئیں 2008 میں, انہوں نے ایک اتنا انقلابی رول پلے کیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی ہمت کو سلام ہے کہ 5% جو آپ ان کی تعداد بتا رہے ہیں, اس کے باوجود وہ خواتین کے حق میں وہ پینڈنگ لیجسلیشنز جو ہیں ان کے اوپر کام کرنے میں کامیاب ہوئی اور ان کو لیگل سٹیٹس دینے میں کامیاب ہوئی, جو سال ہر سال برسوں کافی اچھی لیجسلیشن ہوئی ہے. ہم اس پہ بات کرتے ہیں, ٹائم ہوا ہے ابھی بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں مدیہ, پھر آپ سے شروع کرتے ہیں. ناظرین وٹھوں دا بریک ہے, بریک ہاں پوتے ہوں دا حاضر. ویلکم بیک ناظرین. اچھا فرکندا, یہ جو بات کر رہی تھی پروفیسر صاحبہ, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 2008 سے جو اسمبلی تھی اس کے اندر عورتوں کی پرفارمنس کتنی بہتر تھی؟ کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ہے کہ کتنی بلنگ میں یا لیجسلیشن میں؟ فرخندہ اس کو بہتر بتا سکتی ہیں کہ عورتوں کا رول اس پارلیمنٹ میں کیسا رہا بنسبت پہلے کے. تو جی دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری اسپیکر جو ہیں وہ فیمیل رہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہوا یہی میں بڑی ایفیکٹو بہت ایفیکٹو وہ بات ہے. پھر یہ ہوا کہ ہمارے پاس منجھے ہوئے پولیٹیشین خواتین تھیں, جیسے شہری رحمان ہماری رہیں اور انہوں نے ایز ایمبیسڈر ہمارے پرفارم کیا. اور فہمیدہ مرزا کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے انہوں نے اس اسمبلی کو آخر تک کنڈکٹ کیا اور جس ہمت کے ساتھ انہوں نے ہر ایڈورس سچویشن کو ہینڈل کیا, یہ ان کا کمال تھا بطور عورت کے. جہاں بہت سارے اسپیکرز بھی اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے تھے پرانی تاریخوں میں, انہوں نے اس کو. پھر دوسری بات یہ تھی کہ بہت سارے بل ٹیبل کیے. یاسمین رحمان صاحبہ کو آپ دیکھ لیجئے, انہوں نے کیا, دنیا عزیز صاحبہ نے کیا, اور پھر کشمالہ نے بھی بل پیش کیے. مطلب یہ کہ بہت ساری خواتین تھیں جن کے اندر یہ شدھ بدھ موجود تھی کہ ہم نے کس ایشو پر کیا بل کرنا ہے. مثال کے طور پہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے رسم و رواج جو ہیں وہ عورتوں کے لیے باعث وہ ہیں, رکاوٹ ہیں کہ وہ کسی کام میں. ہم نے جو ہے نا کسٹمری پریکٹسز اور وہ تمام بل آ گیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ سے ہماری عورتیں ورک فورس میں آنے سے گھبراتی ہیں, کیونکہ کہتی ہیں جب ہم کام پہ جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. ہمارے اپنے جو کلچرل رسم و رواج ہیں ہمارے, ان کے کسٹمز کی وجہ سے کہہ بھی نہیں پاتی کہ میرے ساتھ دفتر میں کوئی زیادتی ہوتی ہے, مجھ پہ کوئی آوازیں لگاتا ہے. تو ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس کا بل آیا ہے کہ جس سے عورتیں بہت جو ہے. پھر دیکھیں اتنے زیادہ واقعات ہو رہے تھے کہ میرے ساتھ شادی کرنے پہ فلاں عورت رضامند نہیں ہو رہی, اس پہ تیزاب پھینکا اور چلو اللہ اللہ اس کی شکل بگاڑی, میں ہیرو بن گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اس لیے کہ ہمارے پاس گریو انجری اور سیریس انجری کے تو جو بل تھے وہ موجود تھے کرمنل پروسیجر کوڈ میں, لیکن اس میں اسپیسیفائیڈ ایسڈ تھروئنگ جو تھا ہرٹ میں آتا تھا. حالانکہ ہرٹ چھری مارنے سے زخم مل جاتا ہے, ایسڈ سے بگڑا ہوا چہرہ جو ہے وہ باقی واپس نہیں آتا. اس لیے یہ اس سے زیادہ بڑا مجرمانہ عمل تھا, تو اس کے لیے لیجسلیشن ہوئی. نہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ ورک ہراسمنٹ کا بل, ایسڈ تھروئنگ کا بل, اور ساتھ ساتھ یہ جو پہلا آپ نے بتایا, تو یہ تو پروٹیکشن آف وومن بنا, یہ تو 5 سال کی کارکردگی ہے. جی بالکل. اچھا, اس کے بنیاد پہ اب کتنی عورتیں ہیں جو جا کے جنرل سیٹس کے اوپر کنٹیسٹ کریں؟ ہاں دیکھیں, جیسے میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ پاکستان کی دیکھیں سب سے بڑی پاپولر پولیٹیشین اس وقت تھی ان ٹرمز آف پوزیشن, فارن منسٹر ہنا ربانی خان. وہ اس کا اب وہ خود چلی گئی ہے, وہ ریزرو سیٹس پہ اس کا نام چلا گیا ہے, اور وہ اس کا باپ جو ہے وہ اس الیکشن پہ اسی سیٹ سے آ رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو جو بات بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ کتنی عورتیں, تو یہ تو سمبولک مطلب نہیں میں بتاتی ہوں آپ کو. پھر اگر ہم اس ایک مثال کو سمبولیکلی نیگیٹو کو لیتے ہیں تو ہم
बाजोड़ को पॉजिटिव में लेती हूँ कि इसके बावजूद कि देखिए वहाँ काफिलों, इलेक्शन के काफिलों के ऊपर किस किस्म की दहशत गर्दी का मुजाहरा किया जा रहा है, वहाँ फिर भी ये साबित कदमी है उन औरतों की कि जो कंटेस्टेंट है। कहाँ आप देखिए हमेशा से KPK में माहदे होते हैं ट्राइबल चीफ्स के दरमियान और पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान कि वो औरतों को वोट से रोकेंगे। अब वहीं पे एक माहदा किया है आयला मलिक साहिबा ने मियाँ वाली के अंदर, जहां उन्होंने कहा कि इस रवाज को तोड़ते हैं हम औरतों को वोट देने के लिए फैसिलिटेट करेंगे, और जिरगे को कन्विंस करने में वो कामयाब हुई हैं। और वहाँ सारी पार्टियों ने और सारे बड़ों ने, जो इलाके के वडेरा लोग हैं, ये अंडरटेकिंग ली है कि वो औरतों को नहीं रोकेंगे वोट डालने जाने से। कहाँ कि वो एक वोटर की हैसियत से बाहर नहीं निकल सकती थी, और कहाँ ये कि अब वो कंटेस्टेंट की हैसियत से जनरल सीट से मंजर आम पे आ रहे। मेरा ख्याल है तब्दीली का ये सफ़र बेहद इनकलाबी सफ़र है। मैं इससे बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि आइंदा आने वाले जमहूरी दौर बदला हुआ सीन ज़रूर देखेंगे। अच्छा मदिया, ये इसके बारे में एक आम इम्प्रेशन भी है कि कई दफ़ा काफ़ी औरतों ने मेहनत भी की है पार्लियामेंट में, अब रिपोर्ट्स हैं ऑथेंटिकेटेड, उनकी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मेल जो पार्टनर्स थे ज़्यादा बेहतर रही बिलिंग के हवाले से और वर्किंग के हवाले से। लेकिन जब तक ये क्योंकि जनरल इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जनरल सीट्स पे जब आप जाते हैं वो ज़्यादा काउंट करता है। तो मैंने जैसे अर्ज़ की कि पिछले इलेक्शन में 16 ऐसी ख़वातीन थी, अब उनका नंबर आज पता चल जाएगा फाइनल कल किस तरह के पार्टीज़ की सिचुएशन बनती है, लेकिन कोई नंबर ज़्यादा नहीं है। तो इसके मुतल्लिक क्या कोई ऐसे इक़दाम हो सकते हैं जो इस चीज़ को इंश्योर करें कि उनकी जनरल सीट्स के ऊपर पार्टिसिपेशन ज़्यादा बेहतर हो? सिकंदर, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है आई बिलीव वो पॉलिटिकल पार्टीज़ प्ले कर सकती हैं कि वो किस तरह बैक करती हैं अपने विमेन कैंडिडेट्स को। स्टेट मीडिया बैक कर सकता है कि वो किस तरह सपोर्ट करता है एयर टाइम विमेन कैंडिडेट्स के लिए। जब तक पार्टीज़ अपनी विमेन कैंडिडेट्स को बैक नहीं करेंगी जनरल सीट्स पे, तब तक ख़वातीन का उन पे इफेक्टिवली कंटेस्ट करना मुश्किल होगा। तो बल्कि मैं अभी यहाँ पे हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसके हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि सीडॉ जो है, जब आप सीडॉ से कमिट करते हैं तो एक मेजर जो स्टेट है वो उसको चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अकाउंटेबल करे इस चीज़ के लिए कि आपने ख़वातीन अपने जो उनके ऑफिस होल्डर्स हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, उसके ऊपर आए कि जो पार्टीज़ में ऑफिस बेयरर्स हैं, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ हैं, उसमें विमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत लो है। तो जो डिसीजन मेकिंग एक्चुअली पोजीशंस है पार्टीज़ के अंदर भी, उसके अंदर भी अभी ख़वातीन का वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैटर करेंगी। मतलब आप समझती हैं कि पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये कल्चर होना चाहिए कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ में और अपने ऑफिस बियरर्स में उनको ख़वातीन को लाएं, तो एम्पावरमेंट वो फिर ट्रिकल डाउन होगी। और फिर पार्लियामेंट कोई ऐसी लेजिस्लेशन लाए जिससे पार्टीज कमिट करें कि हम एक सर्टेन परसेंटेज जो है ख़वातीन को जनरल सीट्स पे खड़ा करेंगे। मतलब इस तरह पार्लियामेंट इस तरह की लेजिस्लेशन जो है, जब नया पार्लियामेंट आए वो ऐसी एफर्ट्स कर सकता है। जी आप मैं आपसे ये कहना चाह रही कि सीडॉ के अलावा हमने 20 जून 2010 में एक और इंटरनेशनल कोवेनेंट जो था, साइन तो पहले किया था, उसको रेटिफाई किया। अब इस रेटिफिकेशन के साथ ICCPI इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, अब इस कन्वेंशन के अंदर भी हम इस बात के पाबंद हैं कि हम औरतों को भी तमाम पॉलिटिकल प्रोसेसेस में उसी तरह शामिल करें जहां मर्द, क्योंकि हम वहां उनकी इक्वालिटी जो है वो उसे इंश्योर कर रहे हैं कि हम औरतों और मर्दों को बिला तफरीक करें। मैं उस रूल की बात नहीं कर रही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स का है, मैं कह रही हूँ ICCPR में हमने कमिट किया है कि हम औरतों को भी सियासत में वही मकाम देंगे जो मर्दों को। तो इससे और भी ज़्यादा गहरी होती है जिम्मेदारी उन सियासी पार्टियों की जो मैं समझती हूँ अपने आप को लीडिंग पार्टियां कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपसे करना चाह रहा था। इसमें एडेड बात जो है वो ये है कि जब हम विमेन विंग रखते हैं ना, तो हमने डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते हैं। विमेन विंग में आप ये देखिए कि मेन स्ट्रीम डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं होती। ये खवातीन जो विमेन विंग में है ये ओहदेदार होनी चाहिए, ओहदेदार पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए। आप कहते हैं कि वुमेन विंग नहीं होनी चाहिए? नहीं, विमेन विंग हो तो फिर रिजर्व सीट्स की बात और डिमांड क्यों होती है?
میں آپ سے آپ یہ کو یاد ہے پچھلے مہینے یہ پی ٹی آئی سے بڑی ڈیمانڈ آئی تھی کہ ریزرو سیٹس عورتوں کے لیے ہونے ہی نہیں چاہیے, دے شوڈ بی کنٹیسٹنگ آن جنرل سیٹس, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے. ہاں میں یہ بتاتی ہوں, یہ اس وقت کے اقدامات ہیں, یہ آج سے 4 سائیکل بعد کے اقدامات ہیں جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں. یہ پری میچور ہے, اس لیے کہ جب تک ہم اپنی انوائرمنٹ کو وومن فرینڈلی ان پولیٹیکل ارینا نہیں کریں گے, ہم اس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتے. کوٹا کہاں ہوتا ہے؟ اب دیکھیے پسماندہ علاقوں سے کوٹے پہ لوگ آتے ہیں نا نوکریوں اور ایڈمیشنز کے لیے, تو یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ اس وقت تک لاگو رہنا چاہیے جب تک عورتیں مین سٹریم میں برابری پہ شامل نہیں ہوتی. چلو مین سٹریم کب کیسے آتی ہے؟ ایک غلط فہمی جو میں دور کروں, یہ مقصد جب ہم کہتے ہیں پارٹی میں پولیٹیکل پارٹیز میں ویمن ونگز ہوتے ہیں تو ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مارجنلائزڈ پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں, ان کی سے جو ہے وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہوتی. ان کو دراصل پولیٹیکل پارٹی کے مین سٹریم ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر انڈیوس کر لینا چاہیے, شامل کر لینا چاہیے تاکہ وہ بھی رائے رکھیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدیہ بھی آپ سے سوال ہے کہ جب تک عورت کی اس کی جو معاشی امپاورمنٹ ہے وہ نہیں ہوتی تب تک وہ کیسے پبلک ڈومین میں آئے گی, الیکشن لڑے گی اور مرد کے شانہ بشانہ ہوگی, اس کا مقابلہ کرے گی. یہ تو سمبولک ایفرٹ کے طور پہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, وومن ایکٹرس, رائٹس, انٹرنیشنل ساری کمٹمنٹس اپنی جگہ پہ, لیکن ہمارے معاشرے کا جو کلچرل اور جو سوشل فیبرک ہے اس کے اندر جب تک عورت کے ہاتھ میں کچھ ہوگا, اب دیکھیں جو عورتیں امپاورڈ ہوتی ہیں اکنامکلی تو وہ زیادہ جو عورت جاب کرتی ہے, جو بزنس کرتی ہے, جو لینڈ فارمنگ میں اس کا حصہ ہوتا ہے, تو وہی عورت اسرٹیو ہوتی ہے, آگے کہتی ہے کہ مجھے یہ بھی دیں, وہ پھر آگے کرتی ہے. تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک یہ چیز عورت کی جو معاشی امپاورمنٹ ہوگی وہ ہوگی تبھی جا کے پولیٹیکل پروسیس پراپر ہوگا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سکندر یہ ایک مطلب اسپیکٹ تک آپ نہیں اپنے آپ کو لیں, یہ ایک سائیکلیکل پروسیس ہے. ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ باقی چیزیں آن ہولڈ ہوں جب تک ایک چیز پوری نہیں ہو. یہ ساتھ ساتھ آپ ایک پورا پروسیس کو آپ چلا سکتے ہیں, اور جو چھوٹی چھوٹی آپ کی اچیومنٹس ہر اسپیکٹ سے ہوں گی وہ پھر آگے جا کے فائدہ مند ہوں گی. اس لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت میجر اسپیکٹ ہے, لیکن ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن, ان کی پولیٹیکل امپاورمنٹ بھی اتنی ہی ضروری ہے, کیونکہ یہ اور یہ دونوں آپس میں اوورلیپ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہے اور دوسرا پہلے کو افیکٹ کرتی ہے. اس میں آپ سے کہوں کہ پھر ہم اس ایجنڈے پہ جاتے ہیں کہ ہماری اربن رورل پاپولیشن کو آپ نظر ماریے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری رورل پاپولیشن اربن سے زیادہ ہے. ہماری ایگری بیسڈ سوسائٹی ہے اور اس پر جو زمین ہے اس پر مرد کا ہولڈ ہے. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کی معاشی ترقی کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک, تعلیم سرکاری سطح پر لازمی لیجسلیشن ایسی ہو کہ اگر کوئی کسی گھر کے کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا تو وہ قابل تعزیر جرم ہو گئی ہے. ہو گئی 2 پروونس کے اندر, سندھ کے اندر تو باقاعدہ یہ لا آ گیا, پچھلی اسمبلی نے پاس کر دیا. امپلیمنٹیشن اس کی اب جگہ جگہ دیکھنے کی ضرورت ہے, مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. دوسری جو اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے لینڈ ریفارمز کی ضرورت ہے, اس لیے کہ میں یہ جانتی ہوں سندھ میں اور بلوچستان میں اور پنجاب میں, ہمارے ساؤتھ پنجاب میں زمین کی وجہ سے عورتیں بے حد دکھی زندگیاں گزار رہی ہیں, اس لیے کہ مرد اپنا جو تصرف ہے اور جو اپنا قبضہ ہے زمین کے اوپر, اس کے بٹوارے کے تصور سے عورت کو مارجنلائز کرتا ہے. اگر زمین کا بٹوارا ہوگا, ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لینڈ ریفارمز کی بات, جو اس وقت مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز آئی ملک کی 4, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی اور باقی این پی ایم کی ساری آ گئی, آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت ان کے مینیفیسٹوز میں لینڈ ریفارم کی کہیں بات کسی جگہ بہت کم ہوئی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایم کیو ایم نے بات کی ہے, ایم کیو ایم کے پاس تو لینڈ نہیں ہے, اس لیے وہ تو بات کریں گے, وہ لینڈڈ جینٹری ہی نہیں ہے, دے آر ناٹ اے کلاس دیٹ, وہ کلاس ہی نہیں ہے جو زمینداروں سے ایمرج کرے. آپ سمجھتے ہیں ویسے سمبولک بات کرتے ہیں, ایسے ہی انہوں نے یہ بات اس لیے کی ہے کیونکہ یہ انہیں متاثر نہیں کرتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس دن آپ لینڈ ریفارم کی بات کریں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا, لیکن جس دن آپ اس پر عمل درآمد شروع کرانے کی کوشش کریں گے اس دن بھونچال آئے گا. اس لیے کہ آدمی معاش
ذرائع معاش کو اپنے ہاتھ سے سلپ ہو کے عورت کے قریب جاتے ہوئے نہیں دیکھنا پسند کرے گا. یہ میں دعوے سے کہتی ہوں. آپ یہ دیکھیے. لیکن دیکھیے نا, میں ابھی مدیہ کی طرف جاؤں گا. یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, وہ پروگرام تو سیمپلز کے اوپر چلا, 8,000 پر ایم این اے کو انہوں نے پرووائڈ کیا پر حلقہ, اور اکراس دا پارٹی لائنس تھرو آؤٹ کنٹری چلا, انکلوڈنگ بعد میں وہ کشمیر پہ چلا گیا. اس کے اندر عورت فوکس تھی, اس کے تھرو کیش ٹرانسفرس ہو رہے تھے. تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں کافی فرق پڑا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ جی, میرے خیال سے کہ جو کچھ رپورٹس جو میں نے پڑھی ہیں اس میں نظر تو آتا ہے کہ کچھ فرق پڑا ہے, لیکن ایک اوور آل اس کا ویو مجھے نہیں, میں نہیں کہہ سکتی کہ کتنا اس کا اوور آل امپیکٹ پڑا ہے. دیکھیں, ایک کہاوت یہ ہے کہ جب مرد کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنا آپ سنوارتا ہے, اپنی بیوی کو سنوارتا ہے. جب عورت کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے وہ گھر کو سنوارتی ہے, اپنی اولاد اور میاں کو بھی سنوارتی ہے. یہ تو بڑی آپ نے کنونشنل بات کی. ہم اسی سے شروع کرتے ہیں, ٹائم ہوا ہے بریک کا فرکندا, تو بریک کے بعد ہم آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کو ناظرین بچوں دا بریک ہم حاضر تھے. ویلکم بیک ناظرین. اسی وقفے منجن کھاگم میں فرکندا صاحب ॿुधाए रही त औरत जॾहिं तालीम वठे थी या ताक़त वठे थी त उहा न रुगो पाण खे संवारे थी पर पाण सां गॾोगॾु घर संवारे थी या औलाद संवारे थी. تو آپ جو بتا رہے تھے تو اس کا کیا, وہ الیکشن میں کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوگی؟ نہیں, الیکشن میں تو اس وقت ٹرانسلیٹ ہوگی کہ جب عورت کے پاس وہ ساری معاشی قوت آ جائے گی جس کی ہم تصور کر رہے ہیں اور جس کی ہم تمنا کر رہے ہیں. میں اس بات کو اس طرح سے آپ کو پروف دیتی ہوں کہ بنگلہ دیش میں گرامین بینک نے کہا کہ قرضہ صرف عورت کو دیں گے اور اس کی ریٹرن 100% رہی اور اس کے اندر جو ترقی کامیاب پروگرام رہا. اسی طرح جو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہا, ورلڈ بینک ہم تو وہ بات کریں گے جو عورت بیسڈ آپ کر رہے ہیں کہ جب معاش عورت کے ہاتھ میں آتا ہے, 1,000 روپے بظاہر ویلیو نہیں رکھتا, لیکن اس سے لوگوں کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ عورتیں حل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں اپنی فیملی کے لیول پہ. اس کے قطع نظر کہ یہ بہت کامیاب پروگرام ہے, اگر اتنا سرمایہ ہم 2-4 صنعتوں میں لگاتے تو اس سے کہیں زیادہ اس کا معاشی فائدہ ہو سکتا تھا. یہ ایک الگ قصہ ہے. اب میں جس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, آتے ہیں بعد میں, پہلے ذرا وہ مدیہ سے بات کرتے ہیں. مدیہ بھی اب ہم آخری ہیں پروگرام کے حصے میں, ہم نے انٹرنیشنل لاز کی بات بھی کی اور نیشنل ہماری پوزیشن کے اوپر بھی ہم نے کافی بات کی. یہ بتائیے گا کہ اب اگر الیکشن میں یہ امیدوار جا رہے ہیں, ظاہر گھر گھر جائیں گے, کیمپین ہوتی ہے, تو ایک عورت کے لیے وومن ایجنڈا کیا ہوگی؟ وہ کسی امیدوار سے, کسی کنٹیسٹنٹ سے جب بات کرے تو اس کے ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ بلز وغیرہ لاز کے اوپر تو بہت بات ہوتی ہے. 2013 میں ایک عورت کی کیا ایجنڈا ہو ود اینی کنٹیسٹنٹ؟ جی, اس میں تو بہت ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. ایک جو عورتوں کے لیے بہت اہم چیز ہوگی کہ اگر جو کنسلٹیشن ہے نا وہ خواتین کے ساتھ ہر لیول پہ ہو, ہر ادارہ, ہر انسٹیٹیوشن میں جو ہے عورتوں کی جو رائے ہے اس کو نہ صرف لیا جائے لیکن صحیح طرح اس کو اینالائز کیا جائے, اس کے اوپر عمل کیا جائے, اور مطلب صرف سپرفیشل کنسلٹیشن نہیں لیکن ایک میننگ فل طریقے سے جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے سینٹرل کمیٹیز کے اندر عورتوں کی شرکت ہونی چاہیے تاکہ وہ جنرل الیکشنز کے اندر آ کے آگے اب جس طرح اب ای سی پی جو ہے وہ اپنے آگے جو اسٹریٹجک پلان ہے جو اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنا 2015-2014 تک, تو ان کو مطلب ہر سٹیج میں جو ان کے خواتین کے حوالے سے کمٹمنٹس ہیں تو ویمنز گروپس کو وہ کنسلٹ کریں, اور نہ صرف ای سی پی لیکن باقی سب ادارے جو اس کے اندر انوالوڈ ہیں, چاہے نادرا ہو گیا, پارلیمنٹ ہو گیا, پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی, سب. تو یہ ایک بہت, میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کافی جو ہیں ہمارے ایشوز جو ہیں وہ صحیح فور فرنٹ پہ آ سکتے ہیں.
اچھا فرکندا کیا ایجنڈا ہونی ہاں چاہیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک لے مین، ایک کامن خاتون جو گھر کے دروازے سے بہت کم کبھی باہر نکل کے دنیا دیکھ سکتی ہے، اس کا یہ مطالبہ ہوگا آنے والے امیدوار سے کہ مجھے بحیثیت عورت کی اگر تم اپنا مجھ سے ووٹ مانگتے ہو تو مجھے اس بات کی گارنٹی دو کہ میرے ملکی معاملات میں مجھے بھی اہمیت ہوگی، میری بھی کوئی مثبت جو ہے وہ تصویر کشی ہوگی ملکی منظر نامے میں، اور مجھے صرف اشتہاروں میں استعمال کر کے نہیں، میری ترقی کے لیے جو مجھے بتا دیں کہ ٹھوس اقدامات کیا ہوں گے جن سے میں بھی بہتر زندگی گزار نہیں سکوں۔ یہ تو ان سے سوال ہوگا نا، وہ ٹھوس نہیں، اقدامات یہ ان کو یہی- کیا سجیسٹ کرے گی ایک عورت فار دیکھیے نا، ایگزامپل؟ یہی تو میں عرض کر رہی ہوں کہ وہ کہے گی کہ مجھے آپ کی نمائندگی اس لیے چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا مطالبہ کریں گی ان سے، وہ یہ کہیں گی کہ وہ اقدامات کرو جو مجھے میری اہمیت بطور عورت کے ملکی معاملات میں جگہ دلا سکیں۔ مثال کے طور پہ میری تعلیم کے لیے بہتر انتظامات کرو، میرے سارے وڈیروں کے بیٹھکیں بنے ہوئے اسکولوں کو خالی کرا کے استانیہ استاد وہاں تم لوگ وہ کرو، اور صحت، میرے تعلیم، بچوں میونسپل کی بنیادی تعلیم، میری سروسز تو صحت اپنی کے جگہ لیے پہ، میرے دروازے رائٹس پہ کی بات کوئی بھی۔ رائٹس تو یہی ہے کہ مجھے میری صحت کے بیماری کے وقت کوئی ادارہ میسر ہو جہاں میں جا کے دوا لے کے کھا سکوں، میرے بچوں کو مجھے ایسے تعلیم کے مواقع ملنے چاہیے جہاں ہم اپنی جلا جو ہے اس کو بڑھا سکیں، اپنی ترقی کے لیے ہم اپنی جو استطاعت ہے اس میں اضافہ کر سکیں۔ تو یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو کسی بھی ملک کی حکومت کو کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی عوام کو دیں۔ عورتیں اب ان حقوق کی ادائیگی کے لیے مطالبہ کر سکتی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے سول سوسائٹی کا اس جگہ پر ہم رول اگنور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سول سوسائٹی نے بہت ہی نچلی سطح تک ملکی نظام کی آخری تہوں تک یہ شعور اجاگر کر دیا ہے کہ ملکی معاملات کے اندر تمام انسانوں کی رائے دہی جو ہے وہ اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی چند بڑے خاندانوں کی رکھتی ہے۔ تو عام انسان کے اندر یہ شعور آ چکا ہے کہ ان کے ملک کے اندر ان کے لیے سہولیات جو ہیں وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، انہی سہولیات کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا مدی اسٹرکچرل یہ جو ریفارمس ہے ای سی پی کے اندر، فار ایگزامپل عورتوں کے ڈیٹا کی جو آپ نے بات کی پروگرام کے پہلے سے میں، وہ تو اس دفعہ ہو گئی، وہ پتہ چل جائے گا کہ پولنگ اسٹیشن وائز کتنی اور مرد کا ووٹ پڑا نہیں پڑا، ایک پارٹیسپیشن کا پتہ بھی چلے گا۔ لیکن یہ جو رپورٹس ہیں کے پی میں فار ایگزامپل بہت سی ایسی پولنگ اسٹیشنس ہوتی ہیں جہاں پہ بالکل عورت ووٹ نہیں ڈالنے جاتی، بلوچستان نہیں جاتی، سندھ میں نہیں جاتی۔ اس کو انشور کرنے کے لیے سول سوسائٹی نے اور باقی لوگوں نے اس الیکشن میں کیا اسٹیپس لیے، کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ سول سوسائٹی تو اسٹیپس لے رہی ہے، وہ سرویز بھی کری ہے میرے خیال سے، فار انسٹنس لیکن اب تو گورنمنٹ کی جا کے ذمہ داری بنے گی کہ وہ انشور کرے کہ یہ پراپر پولنگ اسٹیشنز ہوں۔ ای سی پی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کریں کہ وہ عورت جو ہے اپنا ووٹ ڈالنے کا حق بالکل اسی طرح پریکٹس کرے جس طرح ایک مرد کرتا ہے، جو ان کی ایکسیسیبلٹی ہے ووٹنگ اور پولنگ کے وقت وہ بہت صحیح ہو۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک جو ہے وہ جو پولنگ 2008 میں 500 سے زیادہ ایسے پولنگ اسٹیشنز تھے جن میں کوئی خواتین 560 پولنگ اسٹیشن سے تھے جس میں کوئی خواتین، اور جو بائی الیکشنز ہوئے اس میں بہت سے ایسی جگہوں پہ یہ باتیں رپورٹ ہوئی ہیں تو ای کہ سی نہیں پی تھی عورت کی ایک تو ای سی پی کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ وہ اپنے جو ودن جو ان کے الیکشن لاز ہیں جو پاکستان کے، اس کے اندر ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں اس طرح کی سچویشنز میں۔ پولیٹیکل پارٹیز کو انشور کرنا چاہیے کہ اگر ان کے کوئی ریپرزینٹیٹیوز ایسی ایگریمنٹس کے اندر شامل ہیں جو زیادہ رول میرا خیال ان کا آتا ہے بالکل پولیٹیکل پارٹیز کا، تھرو پولیٹیکل ایجنٹس اور لوکل انوائرمنٹ، بالکل کہ وہ ان کو اس طرح کے جو ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے۔ اور پھر آخری اس کا یہ ہوگا کہ جو آبزرورز ہیں نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی، ان کو فل ایکسیس دیا جائے آبزرویشن کے، اور اس چیز کی آبزرویشن کو پروموٹ کیا جائے کہ خاص طور پر خواتین کی جو پولنگ ہے اور اس کی جو سینیریو ہے اس کو اسٹڈی کیا جائے اور اس چیز کو انکریج کیا جائے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا۔ جی مدیہ اس پہ دیکھیے جو آپ نے کہا کہ ای سی پی کا رول ہے جہاں پہ معاہدات ہوتے ہیں کہ عورتیں ووٹ نہیں دیں گی،
ایک کنسلٹیشن ہوئی تھی UN ویمن اور نادرا اور ECP کی کولیبریٹیو ایفرٹ سے 2012 اپریل میں. تو اس میں شیر افغن صاحب جو ان کے جوائنٹ سیکرٹری تھے اس وقت، ایکٹنگ سیکرٹری کا رول، اس میں بڑی شدت سے یہ سوال آیا تھا کہ جب یہ معاہدے ہوتے ہیں تو کیوں ECP ایکشن نہیں لیتا. تو اس سے ایک لیجسلیشن پائپ لائن میں ہوئی کہ اگر کسی پولنگ اسٹیشن پہ 10% سے کم عورتیں ووٹ کریں گی، ٹوٹل ووٹرز کی تعداد کے 10% سے کم عورتیں اگر ووٹ ڈالیں گی تو اس کے جو الیکشن ہوں گے وہ وائڈ ہو جائیں گے. لیکن ابھی تک بنا نہیں لیکن وہ ڈسکریج تو ہوا ہے، لیکن یہ ضرور ایک دن بنے گا انشاءاللہ. لیکن اس سے علاوہ اور اس الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ ڈیٹا سے کہ کس پولنگ اسٹیشن پہ کتنی عورتیں ووٹ، وہ ڈر رہے تھے، الیکشن کمیشن کے پاس بھی ڈیٹا نہیں تھا. لیکن شیر افغن صاحب نے وہاں ایک بات جو کہی بہت سارے کرٹیکل سوالوں کے جواب میں، وہ بہت حقیقت پسندانہ تھی. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اور سول سوسائٹی اور کمیونٹیز کا رول ہے کہ وہ مانیٹر کریں، اس لیے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کے دن لٹرلی ہر پولنگ سٹیشن پہ موجود نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو گھروں سے لائے، نہ یہ اس کا کام اور مینڈیٹ ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی جو یہ جو ٹرانسپورٹ پالیسی ہے، میں اس کے آخری بات اس میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس ٹرانسپورٹ پالیسی کے ہوتے ہوئے گمان یہ ہے کہ شاید عورتوں کا ٹرن آؤٹ ہمارے حالات دیکھتے ہوئے، ملکی حالات دیکھتے ہوئے، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا کوڈ آف کنڈکٹ آیا ہے اس میں ان پر یہ پابندی ہے کہ نہیں کر سکتے ووٹرز نے. تو اب اس میں یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ بھی نہیں کم ہو سکتا ہے، گورنمنٹ بھی نہیں دے رہی، ECP نہیں دے رہی، تو کون دے گا؟ تو کون؟ اتنے اسی نوٹ کے اوپر آج کا ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ پروفیسر فرخندہ اورنگزیب اور مدیہ فرحان صاحبہ. ناظرین اجو کے پروگرام کے اندر اسی عورتن کے حوالے سے گال بول कई सी जो इलेक्शन 2013 के अंदर जो इन वक्त औरतुन जो जी सूरत हाल आहे तो केतरो उन जो वोट दर्ज आहे इन वक्त उन वोट के अंदर पोलिंग स्टेशन वाइज सॼे मुल्क के अंदर औरतुन जी केतरी तफ़रीक बीहंदी ऐं केतिरो वोट उन्हनि जो पवंदो, जंहिंखां पोइ इहो तयन थी सघंदो त किथे किथे औरतुनि जी छा सूरत हाल रही. पार्टिसिपेशन के हवाले सां जेका ॿी अहम ॻाल्हि असांजे पार्टिसिपेंट्स कई उहा इहा त औरतुनि जूं जेके जनरल सीट्स आहिनि उन्हनि ते उन्हनि जो तइदाद तमामु घटि आहे. रिज़र्व सीट्स ज़रूरु आहिनि पर इन खां वधीक पॉलिटिकल पार्टीज़ खे पंहिंजे पार्टी कैडर्स जे अंदरि अहिड़ो कल्चर मुतारिफ़ कराइणु घुरिजे जिते औरतूं एग्ज़ेक्टिव कमेटीज़ में उनजे बॉडीज़ में ऐं हुननि जे फ़ैसिला साज़ इदारनि जे अंदरि अहम रोल वठी सघनि, जितां हू अॻिते तरक़ी कंदियूं जनरल सीट्स ते ऐं बाक़ी मुल्क जे अंदरि जेका सियासी सॼी शिरकतदारी आहे उन में बहितर हिसो वठी सघंदियूं. अॼो के नोट ते असीं प्रोग्राम जो इख़्तिताम कयूं था. सुभाणे असीं हाज़िर थींदासीं वरी ॿियनि महिमाननि सां हिन ई टाइम ते के ॿी टॉपिक ते. तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़.